Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start 24th lecture of wireless networks course. Today we will discuss CDMA 2000 system, which is basically evolution of IS95A and B, a CDMA system from second generation or 2.5 generation. So in today's lecture, first of all, we will review the previous lecture, which was a third part of wideband CDMA system. And then I will provide you introduction to CDMA 2000, and then we will see that what new functions have been added in physical and MAC layer so that we are able to increase data rate. So we will see that what new functions have been added in previous CDMA systems in order to have CDMA 2000 system. And then we will see physical layer of CDMA 2000, what are the channels allocation and so on. We'll see all of this. In that we'll see reverse physical channels in detail, and then new network elements that have been added in CDMA 2000, basically what new functions have been added and what new hardware or entities has been added in the CDMA 2000. So we'll see those. So one of them is packet control functions, PCF, and then packet data serving node. So we'll see these two nodes. And then mobility management in CDMA 2000 system. How do we make sure that when a mobile is moving from one cell to another cell, then how can it connect to a new cell while keeping its existing connectivity as is? And then handoff procedures in handoff in CDMA 2000, we need to have intra PCF handoff, one PCF to another PCF handoff, and then inter PCF handoff, inter PCF, one PCF to another PCF. However, in intra PCF, because one PCF can handle or can manage more than one base station, so that's why intra PCF means that when a mobile is moving from one base station to another base station, and these two base stations are managed or administered by a single PCF, then it is intra PCF handover. And inter PCF means that when a mobile station moves from a base station of one PCF to a base station of another PCF, then it is inter PCF handover. So we'll see the functions involved in these different kind of handovers. And then inter PDSN functions. Inter PDSN means that since one PDSN can manage more than one PCF, so it is quite possible that a mobile can move from a base station administered by one PDSN to a base station managed by another PDSN. So we'll also see inter PDSN handover. In last lecture, we started with the compression mode measurements in wideband CDMA system. Compression mode measurement, why do we need to have compression mode? Because sometimes we want to measure frequencies other than the current frequency that we are receiving. So if we do not have dual receiver terminal available, then how can we make it possible to detect or to receive signals from a different frequency which is not the current carrier frequency? So for that purposes, for example, these things are needed when a mobile station is going to move from one cell to another cell. It needs to measure frequencies from two different cells in order to decide that which base station can be a target base station. So for such purposes, we need to have some compression mode. In compression mode, we measure or we receive signals from another frequency. So in that case, what we do is that we leave some gap between two frames, or within a frame we can leave some gap which is transmission gap, and this is defined in terms of slots. So this transmission gap length can be in order of 3, 4, 5, 6 slots per compression mode. So if we are using small number of slot lengths for transmission gap, then you can see that basically it can be handled within a single frame. But however, if we are using more than 10 or 13 slots for a transmission gap length, then we can use double frame. Double frame means that this gap can be left within two frames. So it can basically it can start from one frame and can go up to a second frame. So in that way we can basically handle these transmission gap lengths. Now the question arises that how do we compress data? So the compression can be done in three ways. The first thing is that we can reduce data rate from the higher layers. Now the advantage of reducing data rate from higher layers is that
since higher layers have knowledge that when the compression will be going into operation. So in that case, the higher layers can easily know the schedule and they can reduce the data rate. Now the second technique is that we can change the spreading factor so that the data rate can be reduced or increased by with different spreading factor. So if we are using low spreading factor, then we can achieve higher data rate, or if we are going to use higher spreading factor, then we will have low data rate. So with low spreading factor, we can achieve higher data rate. The third technique is that we can reduce symbol rate by puncturing at physical layer. So in this way, we can also measure frequency in the compression mode. Now, it was about compression mode. Then we started about handover measurements in WCDMA systems. In WCDMA system, there were three types of handovers. The first is intra-mode handover, second is inter-mode handover, and third is inter-system handover. Intra-mode handover means that since in wideband CDMA system, a base station can operate either in FDD mode or TDD mode. So intra-mode means that if a base station moving from FDD base station to another FDD base station, then it will be intra-mode handover. The second case is inter-mode handover. If a base station is moving from a FDD base station to a TDD base station, a base station running in a TDD mode, then it will be inter-mode handover. So we have discussed in detail that how do we perform these handovers. And the third is inter-system handover. When a base station is moving from a wideband CDMA system to a GSM system, then how do we perform handover? So we have discussed algorithms for these different types of handovers. Now, how do we provide packet data access in wideband CDMA system? If you look at the traffic classes of wideband CDMA system, which are basically defined to support quality of service on the system, then if we can see that there are four different types of traffic classes. The first is conversation class. For conversation, this requires a real-time communication, real-time data routing, and the second is the second class is basically streaming class. Streaming means that if we are going to provide some multimedia streaming, so in that case we need to have continuous and steady data rate with real-time requirements. And the third one is interactive. This is basically it has reasonable tolerance for real-time requirements. However, it requires some higher data rate. And the fourth class is background class. So in background class, basically it has not any delay limitation. However, and similarly, it has basically no data rate requirements. So the example of this class can be like if we are going to sending email, or if we are going to transfer some file. So in that case, we don't have any delay requirements. We don't have any data rate requirement. So these are basically four different types of classes. So now, since in data packet access in wideband CDMA system, we need to have non-real-time classes. For non-real-time classes, which are interactive and background classes, so for packet access, we do support only these two classes. So now, in order to send data for these classes, we use three types of channels. The first is common channels, the second is dedicated channels, and the third is shared channels. So common channels are basically used when we have very low data rate requirements. For example, if we have busted data traffic for a short period of time, then we can send such kind of data on common channel. So the example of this channel can be random access channel. So on random access channel, we can send a data for 1 or 2 time slots. So like short SMS, short message, or short email. So these kind of data can be sent on these common channels. But if we have large amount of data with some quality of service requirements, then we can send such data on dedicated channels. So dedicated channel can be used for interactive classes. However, common channel can be used for basically background class. And then we have a shared channel. So shared transport channel can be used. It is same like common channel. However, it has some advantages that this channel is only used for data. So however, since the users are sharing the channel, then in that case the data rate will be less available. So data rate will be lower. However, it will be only for the data traffic. Then we have discussed package scheduling algorithms in wideband CDMA system. In WCDMA, basically the package scheduler is the entity which performs this package scheduling. So it is part of RNC system.
the radio network control. So it has three different algorithms to schedule the packet. The first is time division scheduling, the second is code division scheduling, and the third is transmission power based scheduling. In time division scheduling, basically a user is assigned a time slot, so only for that time slot a user can send data. So in that case you can see that the user may have to wait for longer time, but however if once the channel is allocated, once the channel is available for a user, then user can use the full capacity of that channel. So long wait but higher data rate. The second case is, the second scheduling is code scheduling. So in this case each user is assigned a different code, different orthogonal code, so user can have immediate access to the channel. However, as the number of users will increase, the data rate of the individual user will decrease. So in that case, the user will have to wait for a short period, but the data rate will be also a low rate. So if we have low rate data rate, then we can use this code driven scheduling. Then we have transmission power based scheduling algorithm. So in this case, basically the scheduler schedule the packet on the basis of transmission power used to transmit data to the base station. So if the base station is close to a base station, then it can send data with low power. So for that purpose, the scheduler can assign it can schedule earlier packet for such user. So in this case you can see that for the edge, if the base station is at the edge of the cell, then it will have low data rate available. So it will basically unfair approach, because the closer nodes are sending data at the high rate, because they can send data with low transmission power. Because the principle behind this algorithm is that we need to spend less power per bit transmission. So if the user is at the edge of the cell, then it will have to use more power, it has to consume more power to send one bit, as compared to the node which is more close to the base station. So these were three scheduling algorithms that we have discussed, and moreover the packet scheduling is the node which is basically controlling all the resource requests, which is monitoring all the resources of the user. It can increase or decrease data rate dynamically, or it can assign any kind of resources like code, power and time, so on. So this is the main function which is basically controlling the data traffic in the wideband CDMA system. In CDMA 2000, basically the purpose of CDMA 2000 was to provide seamless and evolutionary upgrade for 2G and 2.5G CDMA systems, which was IS-95A and IS-95B. So in that case, the seamless upgradation was achieved by using the same channel bandwidth, which is basically 1.25 megahertz. So it can still use the 1.25 megahertz radio channel which is available in IS-95 systems. However, it can, by having such approach, the advantage is that we can selectively upgrade the existing system for CDMA 2000, because we do not have to change much in the existing infrastructure. And the first 3G CDMA standard, CDMA 2000, is basically using 1x RTT. 1x means that this is a single carrier CDMA 2000. However, it has the options that it can use multi-carrier. Multi-carrier means that it has basically two different spreading rate. It has two different channel bandwidths. The one is for single carrier, which is using basically single channel from the previous system, is 1.25 megahertz, and for multi-carrier, which is 3 times of the single carrier. So for 3 RTT means that basically we are using 3 parallel channels, or we can use 3 adjacent channels in order to have a wide band. So in this case, you can see that we are able to have upgradation which is transparent to the users. And another advantage is that the existing system will not have to be changed a lot for CDMA 2000. CDMA 2000 basically, for in 1x RTT, it supports data at about 307 kilobits per second, and it can support as many as users as 2G system. So as compared to 2G system, it can basically support a double number of users.
اور تیسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ CDMA 2000 میں جو 1x ایولیوشن ڈیٹا اونلی سروس، اس میں جو ٹریفک ہے اس کو جو چینلز ہیں اس کو ہم ڈفرنٹ جو ہے وہ ٹائپس میں ڈیفائن کر لیتے ہیں. ایک ہے ڈیٹا اونلی، ایک ہے وائس اونلی، اور دوسرا ہے ڈیٹا اینڈ وائس اونلی، ڈیٹا اینڈ وائس. سو اگر ہم ڈیٹا اونلی موڈ میں اگر چینل کو یوز کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم چینل کی فل کیپیسٹی کو ڈیٹا کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم مور دین 2 میگا بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ جو ہے ایک یوزر کے لیے اچیو کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے ایگزسٹنگ سسٹم کو ہی یوز کر کے ہم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہائر ڈیٹا ریٹ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. اب CDMA 2000 جو اس کا جو ملٹی کیریئر یا 3 RTT ہے بیسیکلی، اس کا جو الٹیمیٹ گول واز بیسیکلی ریلائز آن ملٹی کیریئر. ملٹی کیریئر جس طرح کہا کہ اس میں جو ہے وہ 3 ایڈجیسنٹ چینلز ہم جو ہے وہ in order to have a wide band اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا اگر 3 ایڈجیسنٹ چینل اویلیبل نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں 3 چینل جو بھی اویلیبل ہیں ان کو ان پیرل جو ہے وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ڈیٹا ریٹ آپ جو اچیو کر سکتے ہیں وہ مور دین 2 میگا بٹس پر سیکنڈ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ جو ڈیٹا ریٹ ہے بیسیکلی یہ وہ ڈیٹا ریٹ ہے جو کہ 1x RTT میں ڈیٹا اونلی چینل کے لیے اویلیبل تھا. CDMA 2000 کے جو بیسیکلی جو اس کے جو ڈیزائنرز ہیں، اس کے جو ڈسکور وہ اس چیز پہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے لیس ایکسپینسو اور سیم لیس اپ گریڈیشن ہے ایز کمپیئر ٹو وائڈ بینڈ CDMA سسٹم. یعنی کہ وائڈ بینڈ CDMA سسٹم کے ہم کو جو ہے وہ جو پریویس سسٹم تھے GPRS ایج یا GSM ان میں جو ہے زیادہ ماڈیفکیشن ضرورت پڑی تھی، جبکہ اس میں جو ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے اور ہارڈ ویئر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کم لیس کاسٹ پہ آپ جو اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹم کو. اب اگر ہم دیکھیں وائڈ بینڈ CDMA سسٹم اور اس CDMA 2000 کمپیئر کریں کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینسز ہیں، تو جس طرح کی سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ٹیبل دکھایا گیا ہے. اب اس میں پیرامیٹرز میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے جو کیریئر اسپیسنگ یا چینل بینڈ وڈتھ ہے وہ WCDMA میں 5 میگا ہرٹز ہے، جبکہ CDMA 2000 میں اگر ہم ملٹی کیریئر کی بات کر رہے ہیں 3x RTT کی بات کریں تو اس میں جو 3.75 میگا ہرٹز، جس میں اگر ہم 3 چینلز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو اس طرح چپ ریٹ جو ہے وہ WCDMA میں 4.096 میگا ہرٹز ہے، جبکہ CDMA 2000 میں 3.6864 میگا ہرٹز ہے. تو چونکہ اس کی بینڈ وڈتھ کم ہے اسی لیے اس کا چپ ریٹ بھی کم ہے. ڈیٹا ماڈولیشن WCDMA میں بائنری فیز شفٹ کینگ یوز کرتے ہیں، جبکہ CDMA 2000 میں بیسیکلی 2 طرح سے، فارورڈ میں جو ہم کوڈریچر فیز شفٹ کینگ یوز کر، جبکہ ریورس میں بائنری فیز شفٹ کینگ جو ہے ماڈولیشن یوز کر رہے ہیں. اسپریڈنگ میکنزم جو ہے وائڈ بینڈ CDMA میں کمپلیکس یوزنگ orthogonal کوڈریچر فیز شفٹ کینگ، جبکہ CDMA 2000 میں بھی سیم یوز ہو رہا ہے. پاور کنٹرول فریکوینسی WCDMA میں 1500 ہرٹز ہے. اٹ مینس کہ 1500 ٹائمز ان اے سیکنڈ جو ہے وہ بیس اسٹیشن پاور کنٹرول کمانڈس جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے بیس اسٹیشن کو، جبکہ CDMA 2000 میں 800 ہرٹز ہے. اس میں جو ہے وہ بیس اسٹیشن جو ہے وہ 800 ٹائمز ان اے سیکنڈ جو ہے وہ پاور کنٹرول کمانڈ سینڈ کرتا ہے. ویریبل ڈیٹا ریٹ امپلیمنٹ، اس میں جو ہے ویریبل اسپریڈنگ فیکٹر ہے ملٹی کوڈ، جس طرح کا ہم اس کی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ اس میں ڈفرنٹ جو ہے وہ اسپریڈنگ فیکٹرز ہم یوز کر رہے ہیں. مطلب اس میں جو ہے 4 to 256 ہے فارورڈ لنک اپ لنک میں، جبکہ فارورڈ لنک میں جو ہے وہ 4 to 512 ہم یوز کرتے ہیں. جبکہ CDMA 2000 میں ریپیٹیشن پنکچرنگ اینڈ ملٹی کوڈ سیم ایز یوز کرتے ہیں. اس میں جو فریم ڈیوریشن ہے WCDMA میں 10 ملی سیکنڈ ہے، جبکہ CDMA 2000 میں 20 ملی سیکنڈ ہے، اور اس میں جو ہے وہ 5, 30 اور 40 ملی سیکنڈ فریم بیس سپورٹڈ اس میں ہے. کوڈنگ WCDMA ٹربو اینڈ کنولیوشنل کوڈ یوز کرتے ہیں، جبکہ CDMA 2000 میں سیم کوڈنگ اسکیم. بیس اسٹیشن سنکرونائزیشن WCDMA میں اے سنکرونس اسٹیشن اس لیے کہ 2 ڈفرنٹ موڈز میں آپریٹ ہو سکتے ہیں، FDD یا TD میں، تو اس لیے وہ سنکرونائز نہیں ہوتے، جبکہ CDMA 2000 میں یہ سنکرونائز ہوتے ہیں بیس اسٹیشنز. بیس اسٹیشن ایکوزیشن اور ڈیٹیکشن جو ہے وہ WCDMA میں 3 اسٹیپس میں پرفارم کرتے ہیں. پہلے جو ہم پرائمری سنکرونائزیشن کوڈ کو یوز کرتے ہیں، سلاٹس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، پھر جو ہے سیکنڈری سنکرونائزیشن کوڈ سے فریم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، پھر اسکریمبلنگ کوڈ اس کا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. جبکہ CDMA 2000 میں ٹائم شفٹڈ سوڈونوائڈ کوڈ کوریلیشن جو ہے وہ اس میں یوز ہوتا ہے. فارورڈ لنک پائلٹ جو ہے TDM WCDMA میں TDM ڈیڈیکیٹڈ پائلٹ ہے، جبکہ CDMA 2000 میں CDM کامن پائلٹ ہے.
جب اینٹینا بیم فارمنگ اس WCDMA میں TDM ڈیڈیکیٹڈ پائلٹ ہے جبکہ CDMA 2000 میں آکسیلری پائلٹ ہے. تو یہ تھا ان کا ڈفرنس دونوں کے ڈیزائن کے بارے میں. اب اگر ہم دیکھیں کہ CDMA 2000 میں جو ہے وہ نیو فزیکل اینڈ میکلر ٹیکنیکس یا فیچرز میں جو ایڈٹ تھے جو کہ IS 95 میں نہیں تھے, تو اس میں سب سے پہلا تو آتا ہے لنک اڈاپٹیشن اینڈ اڈاپٹیو ماڈولیشن, کہ جس طرح کہ ہمارے پاس پہلے اس میں تھا WCDMA میں, اس میں بھی آپ کا لنک اڈاپٹیو ہے, تو اس میں بھی آپ کا جو ہے لنک جو ہے بیسیکلی ایز اٹ از اڈاپٹیو ہے, اور اس میں اڈاپٹیو ماڈولیشن ہم یوز کر کے یا اڈاپٹیو کوڈنگ یا اسپریڈنگ جو ہے وہ یوز کر کے ہم جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ کو کم یا زیادہ اچیو کر سکتے ہیں, یا ڈیپینڈنگ آن دا پروپیگیشن کنڈیشنز ہم جو ہے وہ کوڈنگ ریٹ کم کر کے جو ہے ہائی ڈیٹا ریٹ اچیو کر سکتے ہیں. اس طرح اس میں جو فزیکل لیئر پہ ہائبرڈ ARQ اپروچ یوز ہوتی ہے. ہائبرڈ ARQ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو ہے وہ ایرر کوڈنگ پلس اس کا جو ARQ جو ہے وہ دونوں جو ہے آپ اس میں یوز کرتے ہیں. انہانس چینل کوڈنگ اینڈ ٹربو کوڈس, اس میں جو ہے وہ کوڈنگ چینل کوڈنگ جو ہے انہانس ان دا سینس اس میں بھی ہم ویریبل لینتھ جو ہے وہ آرتھوگونل کوڈ یوز کرتے ہیں, اور اس کے لیے اس میں جو ہے ٹربو کوڈ جو ہم یوز کرتے ہیں کوڈنگ کے لیے. اسپیس اینڈ اینٹینا ڈائیورسٹی اس میں ایڈڈ ہے کہ اینٹینا اگر ڈفرنٹ ڈائریکشنز اگر ملٹی پاتھ ڈائیورسٹی کی جو ہے بیسیکلی سپورٹ کرتا ہے. اور اس میں نیکسٹ جو اس میں فاسٹ فارورڈ لنک پاور کنٹرول, کہ فاسٹ پاور کنٹرول جس طرح سے آپ دیکھیں کہ WCD میں 1500 ہرٹز تھا, اس میں جو ہے وہ 800 ہرٹز, 800 مینس کہ 800 ٹائمز ان اے سیکنڈ جو ہے وہ پاور کنٹرول کمانڈ جو ہے بیس اسٹیشن موبائل ڈیوائسز کو سینڈ کرتا ہے. تو یہ اسٹل جو ہے یہ فاسٹ پاور کنٹرول فنکشن سپورٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ کوہیرنٹ اپلنک ڈیماڈولیشن, کہ ڈیماڈولیشن جو ہے وہ کوہیرنٹ ہے, یعنی کہ اس لیے کہ دونوں لیٹس اگر ایک موبائل اسٹیشن جو ہے موبائل ڈیوائس جو ہے وہ دو ڈفرنٹ بیس اسٹیشن سگنل ریسیو کر رہا ہے جو کہ پاسبل ہے CDMA سسٹم میں, تو اس کیس میں یہ تب پاسبل ہوتا ہے کہ جب ایک موبائل اسٹیشن جب ایک سیل سے دوسرے سیل میں موو ہو رہا ہے تو اس کیس میں دو ڈفرنٹ بیس اسٹیشن سگنل ریسیو کر رہا ہے, تو ان دونوں کو جو سگنل جو ہے وہ کوہیرنٹلی جو ہے ان کو جو ہے وہ کمبائن کر کے ان کو ڈیماڈولیٹ کر سکتا ہے. تو یہ تھے اس میں ایکسٹرا فیچرز. اب CDMA 2000 بیسیکل جو اس میں جو ایکسٹینشن کی گئی تھی وہ فزیکل لیئر پہ جو ایکسٹینشن ہے وہ اٹ واز سو فلیکسیبل that it can support both voice and data traffic as well as busty data packet data various services with quality of service. تو different quality of service requirements جو ہیں وہ ان کو جو ہے وائس کے ساتھ بلکہ ڈیٹا ٹریفک کے ساتھ ان کو جو ہے وہ فلیکسیبلی جو ان کو سپورٹ کرتی ہے. اب CDMA 2000 جیسے پہلے کہا کہ سنگل کیریئر یا ملٹی کیریئر میں آپریٹ ہوتا ہے. سنگل کیریئر ہم کہتے ہیں کہ اسپریڈنگ ریٹ 1 ہے, جب ملٹی کیریئر میں یا 3 چینل جو ہے ایڈجسنٹ چینل یوز کر رہا ہے یا پیرلل چینل یوز کر رہا ہے تو اس کیس میں کہتے ہیں کہ اسپریڈنگ ریٹ ہے وہ 3 ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ CDMA 2000 SR1 یا SR3 میں آپریٹ ہو سکتا ہے, لیکن ان فیوچر اس میں جو ہے وہ 6, 9 and 12 اسپریڈنگ ریٹ اس میں سپورٹڈ ہو سکتا ہے. اب نیکسٹ اس کا جو ہوتا ہے کہ اس میں ویریبل لینتھ جو ہے اسپریڈنگ کوڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, تو جس سے ہم جو ہے ویریبل ریٹ جو ہے فزیکل چینل جو اچیو کر سکتے ہیں. تو اس میں جو آپ کے جو ویریبل ڈیٹا ریٹ جو ہے اس میں اچیو کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویریبل اسپریڈنگ کوڈ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس میں ڈیٹا ریٹ اور چینل کوڈنگ ماڈولیشن جو ہے وہ جو بھی اس طرح ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریڈیو کنفیگریشن پیرامیٹرز. تو جتنے بھی ڈفرنٹ ریڈیو کنفیگریشن پیرامیٹرز ہیں, ڈیٹا ریٹ, چینل انکوڈنگ, ماڈولیشن اینڈ اسپریڈنگ, یہ تمام پیرامیٹرز کے ہم جو ہے ڈفرنٹ ریڈیو کنفیگریشنز میں ہم نے ان کے سیکوینس نمبر ایلوکیٹ کیے ہیں, یعنی RC1, RC2 اینڈ سو آن. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسپریڈنگ ریٹ 1, اسپریڈنگ ریٹ 3 میں جو ریورس لنک میں جو ہے وہ 7 کنفیگریشن جو ہے وہ اس میں ڈیفائن کی گئی, یعنی کہ RC1 سے RC7 تک اس میں ریورس لنک میں ڈیفائن کی گئی ہیں, جبکہ فارورڈ لنک میں جو 9 ڈفرنٹ کنفیگریشن جو ہے ڈیفائن کی گئی ہیں, یعنی کہ RC1 سے لے کر RC9 تک. تو ابھی ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ جو کنفیگریشنز ہیں ایٹ ڈفرنٹ اسپریڈنگ ریٹ جو ہے وہ کیا ویلیوز ہیں. اب اگین اسپریڈنگ جو ڈفرنٹ اسپریڈنگ ریٹ پہ ڈفرنٹ ریڈیو کنفیگریشنز ہیں ان کو اگر ہم ایک ٹیبل کی صورت میں دیکھیں, جس طرح سے ایک سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپریڈنگ ریٹ 1 جو ہے اور پھر اسپریڈنگ ریٹ 3 پہ جو فارورڈ ریڈیو کنفیگریشن جو ہے وہ R1 سے R9 ہے,
اور ان ہر ریڈیو کنفیگریشن پہ جو ہم ڈفرنٹ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں. یہ ہر ریڈیو کنفیگریشن جو ہے بیسیکلی وہ ڈفرنٹ جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ سپورٹ کرتی ہے. اب ڈیٹا ریٹ جو ہے اس میں دو پیرامیٹرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, ایک ہے بیس ویلیو اور دوسری ہے پیک ویلیو. بیس کا مطلب یہ کہ منیمم ریٹ کی جو کہ یہ اچیو کر سکتا ہے, اور پی کا مطلب یہ کہ میکسیمم ریٹ کے جتنا اس پہ جو ہے وہ پاسبلی جو ہے وہ ہم اس پہ اچیو کر سکتے ہیں. جبکہ ریورس RC میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ 7 ڈفرنٹ جو ہے ریڈیو کنفیگریشنز ہیں. تو RC1 پہ دیکھیں تو RC1 پہ جو ہے وہ فارورڈ لنک میں جو ہے وہ 9.6 ڈیٹا ریٹ اویلیبل ہے, RC2 پہ 14.4 ہے, RC3 پہ 9.6 بیس ریٹ ہے, جبکہ 153.6 کلو بٹس پر سیکنڈ اس کا پیک ریٹ ہے. RC4 جو ہے وہ 9.6 بیس ریٹ ہے, جبکہ 307.2 کلو بٹس پر سیکنڈ اس کا پیک ریٹ. اس طرح RC5 جو ہے وہ 14.4 بیس ریٹ اور 230.4 کلو بٹس پر سیکنڈ اس کا پیک ریٹ ہے. اب یہ جو RC1 to RC5 جو ہے یہ SR1 پہ سپورٹڈ ہے, جبکہ اسپریڈنگ ریٹ 3 پہ جو ہے وہ RC6 سے RC9 ہے. اب RC6 کا جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ 9.6 بیس ریٹ ہے, جبکہ 307.2 کلو بٹس پر سیکنڈ اس کا پیک ریٹ ہے. RC7 9.6 بیس ریٹ, 614.4 کلو بٹس پر سیکنڈ اس کا پیک ریٹ. اس طرح RC8 پہ 14.4 اور 460.8 کلو بٹس پر سیکنڈ. RC9 پہ جو ہے 14.4 اور 1036.8 کلو بٹس پر سیکنڈ اس کا جو ہے وہ پیک ریٹ ہے. اب ریورس میں اگر آپ دیکھیں, ریورس ریڈیو کنفیگریشن میں جو ہے وہ ڈفرنٹ ڈیٹا ریٹس کیا اویلیبل ہے. RC1 پہ 9.6 ہے, اس میں ایک ہی ریٹ اویلیبل ہے جو کہ اس کا پیک بھی ہے, اس کا بیس ریٹ بھی ہے. RC2 پہ 14.4 ہے, RC3 پہ جو ہے وہ 9.6 بیس ہے, 307 کے بھی جو ہے پیک ہے. اب RC4 پہ جو ہے 14.4 اس کا جو ہے وہ بیس ریٹ ہے, جبکہ 230 کلو بٹس اس کا جو ہے وہ پیک ریٹ ہے. اب یہ جو ہے اس میں جو چار یہ کنفیگریشنز ہیں یہ SR1 پہ اویلیبل ہے, جبکہ SR3 پہ جو ہے وہ RC5 اور RC6 اور RC7 جو ہے اس پہ اویلیبل ہیں. اب اگر اس میں آپ دیکھیں تو RC1 اور RC2 میں جو ہے وہ ایک سیم ریٹ ہی اس میں ڈیفائن کی گئی, جو کہ RC1 جو ہے وہ 9.6 ہے دونوں فارورڈ اور ریورس ریڈیو کنفیگریشن میں, جبکہ RC2 جو ہے 14.4 ہے دونوں ریورس اور فارورڈ کنفیگریشن میں. اب یہ دونوں ریٹس ہیں, یہ جو IS-95 سسٹم ہے جو کہ ریٹ سیٹ 1 اور اس کا جو انہانس ریٹ سیٹ 2 تھا, یہ دونوں اس کے سیم ویلیوز ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے جو RC1 اور RC2 اس میں جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہیں. اب RCs جو ہے ڈفرنٹ ریڈیو کنفیگریشن جو ہم کیسے یوز کرتے ہیں. اب اس کا جو اس کا پرنسپل ہے بیسیکلی یہ ہے کہ ایسی آپ RCs چوز کریں جس میں کہ جو بیس ریٹ ہے وہ فارورڈ اور ریورس میں جو ہے وہ سیم ہو. تو اگر آپ اگر آپ RC3 کو دیکھیں گے, RC3 میں جو آپ کا جو ڈیٹا ریٹ اویلیبل تھا ان ریورس لنک جو ہے وہ تھا RC3 میں 9.6 بیس ریٹ ہے, جبکہ 307.2 کلو بٹس پر سیکنڈ کا جو پیک ریٹ ہے. اب اس RC3 کے اگینسٹ جو ہے وہ فارورڈ لنک میں ہم کون سی RC چوز کریں گے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو RC3 اور RC4 دونوں میں جو بیس ریٹ جو 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ تھا. تو اس طرح سے RC3 اگر ریورس لنک میں آپ چوز کرتے ہیں تو فارورڈ لنک میں آپ RC3 یا RC4 ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس پرنسپل کے بیس پہ بیسیکلی جو ہم ڈفرنٹ ریڈیو کنفیگریشن جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس فزیکل لیئر پہ جو ڈفرنٹ چینلز کے جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, تو چینل جس طرح سے ہم پہلے سسٹم ڈسکس کر چکے ہیں کہ چینل آپ کے ریورس فزیکل چینل بھی ہوتے ہیں اور فارورڈ فزیکل چینلز میں ہیں. اب پہلے اس میں جو ہے زیادہ امپورٹنٹ جو اس میں ریورس فزیکل چینلز ہیں. اب اس میں جو ہے ریورس فزیکل چینلز کے جو ہے وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. فارورڈ فزیکل چینل جو ہے وہ ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس ابھی نہیں کریں گے ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم. تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو چینل جو ہیں وہ ریورس فزیکل چینلوں کو ہم نے دو مین کلاسز میں ڈیفائن کیا. ایک کامن چینل ہے, دوسرا ڈیڈیکیٹڈ چینلز ہیں. کامن چینل وہ چینلز ہیں جو کہ کوئی بھی یوزر جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ ان کو یوز کر سکتا ہے, جبکہ ڈیڈیکیٹڈ چینلز وہ چینلز ہیں جو کہ جب ایک یوزر کے ایک چینل ایلوکیٹ ہوتا ہے تو اس چینل کو کوئی اور یوزر جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے بیسیکلی یہ ڈیڈیکیٹ ہو جاتے ہیں ایک پرٹیکولر یوزر کے لیے. کامن چینل میں سب سے پہلے ریورس پائلٹ چینل ہے. اب یہ SR1 پہ بھی ایک چینل اویلیبل ہے, جبکہ SR3 پہ بھی سنگل چینل اویلیبل ہے. اب یہ چینل جو ہے اس میں موبائل اسٹیشن جو ہے ان ماڈولیٹڈ اسپریڈ اسپیکٹرم سگنل جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے کنٹینیوسلی, اور بیس اسٹیشن جو ہے وہ سگنل ڈیٹیکٹ کر کے جس کا رسپونڈنگ اپ لنک چینل جو ہے وہ اس کو ڈیٹرمن کرتا ہے. دیکھیے ریورس ایکسیس چینل جو ہے وہ SR1 پہ اویلیبل ہے, جبکہ SR3 پہ جو ہے اویلیبل نہیں ہے.
یہ چینل بیسیکلی بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کے لیے ہے جو کہ 2G سسٹم ہے 2.5G سسٹم کے لیے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپ لنک کامن کنٹرول سگنلنگ کے لیے اس کو یوز کیا جائے. ریورس انہانسڈ ایکسیس چینل جو ہے یہ اس میں نیو چینل ایڈیشن ہے اس میں CDMA 2000 میں, اور بیسکلی اٹ از یوز ٹو انیشیٹ کمیونیکیشن اور رسپونڈ ٹو بیس اسٹیشن وین نو ڈیڈیکیٹڈ چینل از یوز, کہ جب کوئی ڈیڈیکیٹڈ چینل اویلیبل نہیں ہے یا یوز نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ موبائل اسٹیشن اس کو کال انیشیٹ کرنے کے لیے یا بیس اسٹیشن کو رسپونڈ کرنے کے لیے اس چینل کو یوز کرتا ہے. ریورس کامن کنٹرول چینل یہ ایز اٹ از جو کہ پریویس سسٹم میں تھا کہ اس میں جو ہے یہ شارٹ بس ڈیٹا یا سگنلنگ میسیجز کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. ریورس ڈیڈیکیٹڈ کنٹرول چینل یہ بھی ویسے جو کہ ہم یوزر کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ڈیٹا چینل کے لیے جو سگنلنگ ہے اس کے لیے ہم اس کو ڈیڈیکیٹڈ کنٹرول چینل کو یوز کرتے ہیں. پھر ریورس فنڈامنٹل چینل ہے, یہ بیسیکل چینل جو ہے وہ بیسک ٹریفک چینل دیٹ کیریز وائس لو ڈیٹا ریٹ اینڈ ایسوسیٹڈ سگنلنگ میسیجز ہیں ان کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. جبکہ ریورس سپلیمنٹل کوڈ چینل اب یہ جو ہے وہ SR1 پہ جو 7 چینل اویلیبل ہیں, جبکہ SR3 میں یہ چینل اویلیبل نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ فکسڈ ریٹ ڈیٹا اونلی چینل ہے اور جو کہ ہائر ٹرانسمیشن ریٹ کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ریورس سپلیمنٹل چینل جو ہے وہ SR1 پہ بھی 2 چینل اویلیبل ہے جبکہ SR3 پہ بھی 2 چینل اویلیبل ہیں. یہ جو سپلیمنٹل کوڈ چینل کے اگینسٹ سمپل سپلیمنٹل چینل ہے یہ ویریبل ریٹ پیکٹ ڈیٹا چینل ہے جو کہ ہائی ڈیٹا ریٹ کو اس پہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ود ویریبل ریٹ ٹریفک. تو یہ تھا اس کے جو ڈفرنٹ جو ہم چینلز یوز کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ CDMA 2000 میں نئے فنکشنز یا نئے کمپوننٹس اس میں ہم نے کون سے ایڈ کیے. اب ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم ایک نظر جو ہے وہ اس کے جو ایگزسٹنگ IS-95 کے آرکیٹیکچر اس پہ دیکھیں تو جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل اسٹیشنز جو ہے وہ تھرو BTS جو ہے بیس ٹرانسلیٹ سسٹم جو ہے بیس اسٹیشن کنٹرولر کے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, پھر بیس اسٹیشن جو ہے وہ موبائل سوئچنگ سینٹر سے, اور سملرلی جو آپ کے پاس جو اتھینٹیکیشن سینٹر بھی ہے VLR بھی ہے EIR بھی ہے HLR بھی ہے اینڈ سو آن. اور اسی طرح سے یہ MSC جو ہے وہ پبلک سی ٹیلی فون نیٹ ورک سے جو ہے تھرو گیٹ ویز جو ہے اس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے, اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک SMS میسیجنگ سینٹر بھی اٹیچڈ ہے. تو یہ سمپل سا جو آرکیٹیکچر جو کہ ہم IS-95 میں یوز کرتے ہیں. اب اسی میں ہم جو ہے وہ نئے کمپوننٹس ہم جو ہے وہ کون سے ایڈ کرتے ہیں. تو وہ جو نئے کمپوننٹس ایڈ کرتے ہیں اس میں جو میں نے جس سے پہلے انٹروڈکشن میں کہا کہ ایک تو ہم پیکٹ کنٹرول فنکشن, یعنی کہ جو نئی اینٹیٹیز ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ اینٹیٹیز جو ہے اسپیسیفک ٹو پیکٹ ٹریفک جو ہے وہ اس ٹریفک کے لیے ہم جو اس میں نئے کمپوننٹس ایڈ کر رہے ہیں. اس میں ایک پیکٹ کنٹرول فنکشن ہے اور پھر پیکٹ ڈیٹا سرونگ نوڈ ہے. تو یہ 2 نئے نوڈس ہیں جو کہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ان کے جو 2 ڈفرنٹ انٹرفیسز جو ہیں وہ لیٹس سے PCF ٹو PDSN جو ہے وہ ریڈیو پروٹوکول انٹرفیس جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے موبائل اسٹیشن اور PDSN کے درمیان میں ہم جو ہے بیسیکلی ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول سیشن جو ہے وہ بیسیکلی کریٹ کرتے ہیں تاکہ موبائل اسٹیشن جو ہے بائی یوزنگ PDSN جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ہے وہ نیٹ ورک سے پیکٹ ڈیٹا نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو سکے. تو PDSN بیسیکلی اس کا جو ہے ایز اے گیٹ وے کے طور پہ کام کرے گا ڈیٹا ٹریفک کے لیے. تو اگر آپ CDMA 2000 کے آرکیٹیکچر دیکھیں جس طرح کی سلائڈ میں دکھایا گیا ہے کہ بیس اسٹیشن جو ہے بیسیکلی وہ PCF سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. باقی اس کا سٹرکچر جو ایز اٹ از ہے. بیس اسٹیشن جس طرح کے MSC کے علاوہ جو ہے اس میں نئے انٹرفیسز جو اس میں ایڈ کیے گئے A8 اور A9. A8 جو ہے بیسیکلی یوزر ٹریفک کے لیے ہے, جبکہ A9 جو ہے یوزر کے اس ٹریفک کے لیے جب سگنلنگ میسیجز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ہم A9 انٹرفیس کو یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان 2 انٹرفیسز کے ذریعے PCF کے ذریعے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح بیس اسٹیشن جو ہے آپس میں جو بیس اسٹیشن کنٹرولر جو ہے وہ ایک دوسرے سے A3 اور A7 انٹرفیسز کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. A3 یوزر ٹریفک اور یوزر سگنلنگ کے لیے انٹرفیس ہے, جبکہ A7 جو ہے سمپل سگنلنگ میسیج کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اور PCF جو ہے وہ RP انٹرفیس کے ساتھ جو PDSN کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب PDSN جو ہے وہ نیٹ ورک میں جو ہے بیسیکلی ایک تو ہے وہ آپ کی اینڈ نوڈ راؤٹنگ فنکشن پرفارم کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک فورن ایجنٹ کی فنکشنلٹی اس میں ایڈیڈ ہوتی ہے. اب اس کا ہم ڈسکس کریں گے فورن ایجنٹ کیا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے PDSN کے ذریعے جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم کسی بھی IP بیس نیٹ ورک کو جو ہم سینڈ کر سکتے ہیں.
اب آئی پی نیٹورک کے اب یہ جو پی ڈی ایس این یا فورن ایجنٹ ہے بیسیکلی یہ بائی یوزنگ آئی پی کور نیٹورک جو ہے وہ دو اور نوڈز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ایک ہے ہوم ایجنٹ اور دوسرا ہے اتھینٹیکیشن ایجنٹ جو کہ اے سرور ہے. تو یہ جو بیسیکلی اگر آپ دیکھو اس میں 4 نئے ہم نے نوڈز اس میں ایڈ کیے ہیں, پی سی ایف, پی ڈی ایس این یا فورن ایجنٹ اور ہوم ایجنٹ یا اتھینٹیکیشن آتھورائزیشن اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر. تو اب ان کے فنکشنالٹیز کو جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب سی ڈی ایم اے 2000 کے لیے جو موبائل اسٹیشن میں چینجز چاہیے تاکہ موبائل اسٹیشن جو ہے وہ ایڈیشنل فیچرز کو سپورٹ کر سکے لائک ڈیٹا سروسز اینڈ انہانس سگنلنگ میسیجز فار وائس ٹریفک ایز ویل ایز فار ڈیٹا ٹریفک. تو یہ ایڈیشنل فنکشن جو موبائل اسٹیشن میں ہمیں چاہیے. جبکہ بیس اسٹیشن میں جو ہے وہ ہمیں انہانس ریڈیو انٹرفیس چاہیے, اور یہ انہانس ریڈیو انٹرفیس جو کہ ملٹی کیریئر کو سپورٹ کرے یا ہائی ڈیٹا ریٹ کو سپورٹ کرے, ویریبل کوڈنگ ریٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بیسیکلی جو ہے ہمیں وہ چاہیے. اب اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر چینجز چاہیے ہوں گی تاکہ یہ ڈیٹا ٹریفک یا ملٹی میڈیا ٹریفک کو جو وہ سپورٹ کر سکے. اب اس میں جو نیا نوڈ ہم نے ایڈ کیا تھا وہ پیکٹ کنٹرول فنکشن تھا. اب پیکٹ کنٹرول فنکشن جو ہے بیسیکلی یہ بیس اسٹیشن اور پی ڈی ایس این جو کہ پیکٹ ڈیٹا سرونگ نوڈ ہے اس کے درمیان ایز اے ریلے کے طور پہ کام کرتا ہے. ڈیٹا کو بفر کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پی ڈی ایس این پہ ریلے کرتا ہے. تو یہ ان کے درمیان میں ایک اینٹی آتی ہے. اب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو ریسورسز جو کہ ہم نے یوزر کے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ریڈیو ریسورسز آئدر موبائل اسٹیشن جو ایکٹیو موڈ میں یا ڈورمنٹ موڈ میں, دونوں موڈز میں جو ریڈیو ریسورس ہے وہ ان کو اپنے پاس سیو رکھتا ہے. اور پھر جو اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ انفارمیشن ہے جو کہ اتھینٹیکیشن آتھورائزیشن اور اکاؤنٹنگ سینٹر کو سرور کو چاہیے ہوتی ہے, وہ انفارمیشن بیسیکلی یہ پی سی ایف جو ہے وہ ہر یوزر کی اپنے پاس مینٹین کرتا ہے. اور وہ اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے جب سیشن جو ہے وہ ٹی ایٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو تب یہ انفارمیشن جو ہے وہ سرور کو ہم سینڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے یوزر کے جو کرسپونڈنگ جو بلنگ جو ہے جنریٹ کی جا سکے. اب اس کے بعد دوسرا نیا نوڈ ہم نے اس میں ایڈ کیا وہ پیکٹ ڈیٹا سرونگ نوڈ ہے. یہ ایک نئی نیٹورک اینٹی ہے اور یہ ایز اے ایج راؤٹر کے طور پہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ وہ نوڈ ہے جو کہ آپ کے موبائل اسٹیشن کو ڈیٹا ٹریفک کے لیے جو نیا آئی پی اسائن کرنا بھی اسی کا کام ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ہم ایک فورن ایجنٹ کی فنکشنالٹی بھی اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں, یعنی کہ پی ڈی ایس این اور فورن ایجنٹ جو ہے وہ کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اب فورن ایجنٹ کیا ہوتا ہے, موبائل آئی پی میں کانسیپٹ فورن ایجنٹ کا یہ ہے کہ جب بھی ایک موبائل ڈیوائس جو ہے وہ اپنے ہوم نیٹورک سے کسی دوسرے فورن نیٹورک پہ موو ہوتا ہے تو جو فورن نیٹورک میں جو ہے وہ جو آئی پی جو ایگزسٹنگ آئی پی تھا جو کہ اس نے ہوم نیٹورک سے جو اچیو کیا تھا اس آئی پی کے جو ہے وہ سیم اس کو جو ہے وہ سیم ایز اے ٹنل کریٹ کرنے کے لیے تاکہ جو ہے وہ نئے نیٹورک یا فورن نیٹورک پہ جو ہے وہ یہ موبائل ڈیوائس جو ہے اپنے پریویس آئی پی کے ٹریفک جو اس کو ریسیو کر سکے, اس کے لیے جو ہم فورن ایجنٹ کے سروسز کو یوز کرتے ہیں. تو یہ فورن ایجنٹ بیسیکلی جو ہے وہ میپنگ کرتا ہے جو کہ آئی پی کی جو کہ ایک ہوم نیٹورک سے اس نے جو آئی پی لیا اور پھر فورن نیٹورک میں آ کے آف کورس اس کو نیا آئی پی چاہیے گا تو اس نیو جو کو کیئر آف ایڈریس آئی پی کہتے ہیں, اس کیئر آف ایڈریس اور جو ایگزسٹنگ ہوم آئی پی ہے ان دونوں کے درمیان جو میپنگ کا فنکشن ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو فارورڈنگ فنکشنز ہیں یہ فورن ایجنٹ بیسیکلی پرفارم کرتا ہے. تو یہ جو پی ڈی ایس ہے بیسیکلی یہ ایز اے فورن ایجنٹ جو ہے وہ ہم سی ڈی ایم اے 2000 میں کام کرتا ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیسیکلی جو ہے وہ پی سی ایف کے ساتھ ایک آر پی انٹرفیس کریٹ کرتا ہے, اور جب آر پی انٹرفیس کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر موبائل اسٹیشن کے ساتھ جو ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے دو نئے انٹرفیس کریٹ ہوتے ہیں. جب بھی ایک ڈیوائس جو ہے اس کو ڈیٹا ٹریفک سینڈ کرتا ہے یا ڈیٹا نیٹورک کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کیس میں جو ہے وہ دو نئے انٹرفیس کریٹ ہوتے ہیں, ایک آر پی انٹرفیس پی سی ایف ٹو پی ڈی ایس این اور پھر موبائل اسٹیشن ٹو پی ڈی ایس این جو ہے وہ ایک سیشن کریٹ ہوگا. اور اس کے لیے ساتھ ساتھ جو ہے پی ڈی ایس این جو ہے وہ اتھینٹیکیشن آتھورائزیشن اور اکاؤنٹنگ جو ہے وہ انفارمیشن ان کو جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے کہ جب بھی ایک نیا ڈیوائس آئے گا ایک نیٹورک اٹیچ ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے اس کو پہلے اتھینٹیکیٹ کرے گا اور پھر اس کے جو آتھورائزیشن ریکوائرمنٹس ہے کہ موبائل ڈیوائس جو ہے وہ کون کون سے سروسز کے لیے آتھورائزڈ ہے اور ان سروسز کی کیا کوالٹی آف سروس اس کے لیے سپورٹڈ ہے یا اس کی سروس پروفائل میں کیا ڈیفائنڈ ہے اس کو جو ہے وہ آتھورائز کرتا ہے پی ڈی ایس این. اور پھر جو اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ انفارمیشن بھی کریٹ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے. اب
اکاؤنٹنگ انفارمیشن اس لیے کلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک موبائل ڈیوائس ایک پی سی ایف انڈیویجلی بھی اکاؤنٹنگ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب ایک موبائل ڈیوائس ایک پی سی ایف سے دوسرے پی سی ایف میں جائے گا تو ہر پی سی ایف کے پاس پارشل انفارمیشن ہوگی اکاؤنٹنگ. تو پی ڈی ایس این بیسیکلی ان کے جو کمبائنڈ انفارمیشن تمام پی سی ایف سے کلیکٹ کر کے پھر جو ہے وہ اے سرور پہ جو ہے ان کو کمبائن کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایز اے وی پی این کے طور پر اس کو جو ہے وہ یعنی کہ وی پی این کنیکشن کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ وی پی این کے لیے یہ کہتا ہے کہ جو وی پی این گیٹ وے ہے اس کے ساتھ جو ہے لیئر 2 ٹنلنگ پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو اپنی ٹنل جو ہے اسٹیبلش کرتا ہے کہ جب ہم اس کو جو ہے موبائل ڈیوائس جو ایک وی پی این نیٹورک کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کیس میں جو ہے وہ وی پی این ٹنل بھی آپ کو جو ہے سپورٹ کر سکتا ہے. اب پی ڈی ایس این جو ہے بیسیکلی گو کہ آلریڈی ہمارے پاس آتھرائزیشن بھی سپورٹڈ ہے یا اتھینٹیکیشن بھی ہے سیکورٹی پرپسز کے لیے، لیکن جو ہے پی ڈی ایس این خود سے بھی آئی پی سیکیور پروٹوکول کو یوز کرتے کہ فردر جو ہے وہ ٹنل کو جو ہے سیکیور بنا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ سیکورٹی فنکشنز بھی اس میں امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں. اب ایک تو فورن ایجنٹ تھا، ایک ہے ہوم ایجنٹ. اس میں اب ہوم ایجنٹ وہ ایجنٹ ہے کہ جس پہ جو یوزر کی جو اپنی سروس پروفائل یا سبسکرائبر کی انفارمیشن جو جہاں پہ سیو ہے کہ جس نیٹورک سے موبائل ڈیوائس جو اوریجنلی آئی پی جو ہے وہ گیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے نیٹورک میں موو ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دوسرا نیٹورک فورن نیٹورک بن جاتا ہے، جبکہ پہلا نیٹورک ہے جس پہ انیشل اس نے کال انیشیٹ کی تھی، کال اسٹیبلش کی تھی، تو وہ اس کا ہوم نیٹورک کہلاتا ہے. اب ہوم نیٹورک پہ کے پاس جو کہ وہ ایجنٹ جو کہ اس کو جو ہے وہ آئی پی اسائن کرتا ہے یا اس کے جو رجسٹریشن اپنے پاس مینٹین رکھتا ہے یا جب اس موبائل ڈیوائس جب ایک دوسرے نیٹورک میں موو ہو جاتا ہے تو اس کے جو ایگزسٹنگ کنیکشن تھا اس کے پہ جو ٹریفک تھی اس کو جو ہے نئے نیٹورک پہ ٹریفک کو فارورڈ کرنا وہ بھی ہوم ایجنٹ کا کام ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہوم ایجنٹ جو ہے 2 مین فنکشن پرفارم کرتا ہے. ایک ہے رجسٹریشن کہ جب نوڈ کسی دوسرے نیٹورک میں موو ہوتا ہے تو اس کی رجسٹریشن اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر اس کے جو پیکٹ جو ہے وہ فارورڈ کرتا ہے. اب ہوم ایجنٹ جو ہے وہ اتھینٹیکیشن سرور کے ساتھ بھی بیسیکلی وہ انٹریکٹ کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ موبائل آئی پی رجسٹریشن ریکویسٹ کو جو ہے وہ وہاں سے اتھورائز کر سکے. اور اسی طرح جو ہے ہوم ایجنٹ جو ہے وہ ٹریفک بھی فارورڈ کرتا ہے جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. اب اس کے بعد ایک نئے ایجنٹ جو ہے وہ اتھینٹیکیشن آتھورائزیشن اینڈ اکاؤنٹنگ سرور. اب اتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ یوزر اور ڈیوائس دونوں کو ویریفائی کیا جائے کہ یہ ڈیوائس جو ہے یہ وہی ڈیوائس ہے جو کہ اس کے یوزر کی پروفائل میں جو ہے وہ اس کے یا سبسکرائبر کی انفارمیشن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائس کی انفارمیشن بھی یا ڈیوائس آئیڈینٹی انفارمیشن وہاں پہ. تو ڈیوائس اور یوزر دونوں کو جو ہے سبسکرائب جو ہے وہ ہم اے ایس سرور سے کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کے جو آتھورائزیشن ہے، آتھورائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یوزر کو جو ہے وہ کون کون سی سروسز جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے اور پھر اس سروسز کے لیے کون سی اسپیسیفک کوالٹی آف سروس جو ہے پروویژنس کو اویلیبل ہیں. تو ان انفارمیشن کو جو ہے وہ ہم اے ایس سرور سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور پھر نیگوشیٹڈ انفارمیشن کے بیس پہ جو ہے وہ ہوم ایجنٹ یا فورن ایجنٹ جو ہے اس کو سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور پھر اکاؤنٹنگ انفارمیشن، اکاؤنٹنگ کے جتنا بھی یوزر کا جو ڈیٹا ہے وہ اپنے پاس اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ ڈیٹا جو اس میں اپنے پاس مینٹین رکھتا ہے. اس کی سیشن ڈیٹیل لیٹس سے کہ یوزر نے جو ہے وہ کون کون سی سروسز کو ایکسیس کیا اور کتنی ڈیوریشن کے لیے ایکسیس کیا اور کن کوالٹی سروس پیرامیٹرز کے ساتھ ایکسیس کیا. اور یہ پلس اس کا جو موبلٹی ریکارڈز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ کب کس نیٹورک کے ساتھ اٹیچ ہوا، کب وہاں سے ڈیٹیچ ہوا، کتنی ڈیوریشن کے لیے ایک نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ رہا. تو یہ انفارمیشن جو اے سرور اپنے پاس رکھتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ موبلٹی مینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں، موبلٹی مینجمنٹ فار پیکٹ ڈیٹا سروسز. اس میں جو ہے جب ایک موبائل اسٹیشن جو ہے وہ ایک کال اوریجنیٹ کرتا ہے کہ نئی کال ڈیٹا ٹریفک کے لیے کال جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پی ڈی ایس این اور موبائل اسٹیشن کے درمیان جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہے. تو اس انفارمیشن ایکسچینج کے ریزلٹ میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آر پی انٹرفیس کریٹ کرتے ہیں اور پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیشن کریٹ ہو جاتا ہے پی ڈی ایس این اور موبائل اسٹیشن کے درمیان میں. اور جب یہ سیریل کنیکشن جو ہے موبائل اسٹیشن اور پی ڈی ایس این کے درمیان میں کریٹ ہو جاتا ہے تو موبائل اسٹیشن اور پی ڈی ایس این جو ہے وہ اتھینٹیکیشن پروٹوکول کو یوز کر کے جو ہے وہ پی ڈی ایس این جو اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. اب اتھینٹیکیشن کے لیے جو ہے وہ یا تو چیلنج ہینڈ شیک اتھینٹیکیشن پروٹوکول یوز کر CHAP پروٹوکول یوز کر سکتا ہے یا پاسورڈ اتھینٹیکیشن پروٹوکول. یہ 2 ڈفرنٹ پروٹوکولز ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے جو یوزر کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے.
اور پھر PDSN جب اس کے بعد جو آتھرائزیشن رسپانس آتا ہے یوزر سے، اس کو جو ہے وہ AA سرور کو جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن کے لیے اس کے پاس دیتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے آئے کہ یہ ویلڈ اتھینٹیکیشن رسپانس ہے یا نہیں. تو اس کیس میں جو ہے وہ اتھینٹیکیشن کا ڈیسیجن جو AA سے لیتا ہے اور پھر اس ڈیسیجن کے بیس پہ یوزر کو جو ہے اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. اب اس طرح جب اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یوزر PDSN جو ہے ایک نیٹورک ایکسیس آئیڈینٹیفائر جو ہے وہ موبائل اسٹیشن کے جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا ہے. نیٹورک ایکسیس آئیڈینٹیفائر یہ ہوتا ہے کہ موبائل سبسکرائبر ID، موبائل کی جو ID ہے پلس اس کا جو ریم ہے، ریم کا مطلب ہے کہ ریم آف دا ہوم نیٹورک، ہوم نیٹورک پہ پاس جو اس کا جو ID تھا، اس ہوم نیٹورک کی ID کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جو ایک نیٹورک ایکسیس آئیڈینٹیفائر NAI جو ہے وہ موبائل اسٹیشن کو جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا ہے. اور یہ جو NAI ہوتی ہے بیسیکلی یہ جو ہے وہ اس سے یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ود ان PDSN، اب ایک PDSN ملٹیپل یوزر ہو سکتے ہیں، تو ان ملٹیپل یوزر کو آپس میں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے NAI کو جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. اور یہ NAI جو بیسیکلی یوزر کی سروسز کے لیے کہ ان کو کون سے سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، ان سروسز کے لیے بھی بیسیکلی جو ہم اس کو NAI کو یوز کرتے ہیں. اور جب یہ سیشن جو اسٹیبلش ہو جاتا ہے PDSN کے درمیان، تو پھر یہ جو PDSN جو ہے وہ ایک IP جو ہے وہ اس کو ایلوکیٹ کرتا ہے. اور IP جو ہے موبائل اسٹیشن کو جب مل جاتا ہے تو پھر موبائل اسٹیشن جو ہے وہ کسی بھی پیکٹ ڈیٹا نیٹورک سے بائی یوزنگ PDSN یا تھرو PDSN جو ہے وہ کسی بھی پیکٹ ڈیٹا نیٹورک سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. اور جو بھی ٹریفک ڈیٹا کسی ایکسٹرنل نیٹورک سے آئے گی وہ تھرو PDSN جو ہے اس پرٹیکولر یوزر کو جو ہے اس کو ریسیو ہو جائے گی، یا یوزر جو ہے بائی یوزنگ دس PDSN جو ہے وہ کسی بھی دوسرے نیٹورک پہ جو ہے کسی بھی دوسرے نوڈ کو جو ہے وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یوزر کی جو موبلٹی کی جو ہے میں نہیں کہتے کہ جب ایک نئے نیٹورک پہ جاتا ہے فورن نیٹورک پہ تو اس کو ایک نیا IP ملتا ہے، اور پھر وہ جو IP جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ ہوم ایجنٹ کے ساتھ یا اس کو جو ہے رجسٹر بھی کرتے ہیں. اب ہینڈ آف میں جو ہے بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ 3 طرح کے اس میں ہینڈ آفس ہیں. ایک ہے انٹرا PCF میں کہ ایک ایسا بیس اسٹیشن سے کسی دوسرے بیس اسٹیشن میں یوزر موو ہو رہا ہے کہ جب جو دونوں بیس اسٹیشن جو ایک ہی PCF سے مینیج ہو رہے ہیں یا ان دونوں کے ایک ہی PCF جب مینیج کر رہے ہیں، تو اس کیس میں جو ہم A8 اور A9 2 انٹرفیسز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے جو ہے ہم انٹرا PCF جو ہے ہینڈل پرفارم کرتے ہیں. اب ان کے ڈیٹیلز کے لیے آپ جو ہے فردر ریفرنس بک میں جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے انٹر PCF اور انٹرا یا اس کو انٹرا PDSN ہینڈ اوور بھی کہتے ہیں. انٹر PCF کو جب ایک PCF سے دوسرے PCF پہ یوزر موو ہوتا ہے کہ جب ایک ایسا بیس اسٹیشن دوسرے بیس اسٹیشن موو ہو رہا ہے کہ جو دونوں ڈفرنٹ جو ہے PCF سے جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں، تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ اس کیس میں سب سے پہلے تو ہے لوکیشن چینج پہ جو ہے وہ اب اس کیس میں چونکہ آپ کے نیٹورک کی جو ٹریفک ہے یوزر کی جو ٹریفک جو اس میں جو وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے ڈفرنٹ فنکشن جو ہے پرفارم کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک نیا RP سیشن، ایک نیا RP انٹرفیس کریٹ ہوتا ہے، جو کہ چونکہ RP سیشن ایک PCF اور PDSN کے درمیان ہوتا ہے. جب یوزر ایک دوسرے PCF پہ جاتا ہے تو دوسرے PCF اور PDSN کے درمیان میں ایک نیا انٹرفیس جو ہے وہ ہم کریٹ کرتے ہیں. اور اس نئے انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے پھر موبائل اسٹیشن اور PDSN کے درمیان جو پہلا جو PPC سیشن تھا، جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیشن ہم نے موبائل اسٹیشن اور PDSN کے درمیان تھا، اس کو جو ہے وہ نئے RP انٹرفیس پہ جو ہم سوئچ کرتے ہیں. اور پھر پریویس جو RP سیشن تھا اس کو جو ہم ٹیئر ڈاؤن اس کو جو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک PCF سے دوسرے PCF میں جو ہم جو ہے وہ ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں. اور یہ جو ہینڈ اوور ہوتا ہے یہ ایکٹیو موڈ میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ڈیوائس ایکٹیو موڈ میں یا ڈورمنٹ موڈ میں ہے. ڈورمنٹ ہینڈ آف کی اس لیے فائدہ ہے کہ اس پہ جو ہم یوزر کے جو ایئرلی ریسورسز ہیں ان کو جو اس کی یوٹیلائزیشن ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، تاکہ جو ایگزسٹنگ PP سیشن تھا اسی کو جو ہے نئے RP انٹرفیس کے اوپر جو مینٹین کیا جائے، تاکہ جو ہم جو نئے PP سیشن کریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو سگنلنگ چاہیے وہ سگنلنگ جو ہے اس سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اور جبکہ ایکٹیو سیشن میں جو ہے وہ PDSN جو ہے بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ لو لیٹنسی آپ کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے. لو لیٹنسی میں یہ ہوگا کہ PDSN جو ہے وہ دونوں PCF ایگزسٹنگ PCF اور نیو PCF دونوں پہ جو بائی کاسٹ کرے گا ٹریفک کو، لیکن ڈیٹا ٹریفک جو بھی یوزر کے لیے ان دونوں جو ہے PCFs کو جو ہے وہ بیسیکلی ڈلیور کرے گا. اور اسی طرح سے جو وہ PDSN کے درمیان انٹر PDSN ٹریفک میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جیسا کہ موبائل IP کا ہی کانسیپٹ جس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے موبائل IP کیسے فنکشن کرتا ہے. تو انٹر PDSN میں یہ ہوتا ہے کہ موبائل جب ایک نئے نیٹورک پہ جاتا ہے
تو اس نیٹ ورک سے جب دوسرے نیٹ ورک پہ جاتا ہے، یعنی کہ ایک فورن نیٹ ورک سے دوسرے فورن نیٹ ورک پہ جاتا ہے، تو اس کے مطلب کیا کہ اس کا پی ڈی ایس این چینج ہو رہا ہے. تو جب نئے پی ڈی ایس این پہ جائے گا تو وہ نئے فورن ایجنٹ سے بیسیکلی نیا آئی پی لے گا. تو اس نئے آئی پی کو جو اپنے ہوم ایجنٹ پہ رجسٹر کرے گا، اور اس رجسٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جب بھی اس موبائل ڈیوائس کے لیے ٹریفک آئے گی تو ہوم ایجنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس ایجنٹ پہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو سینڈ کرے گا. اب اس پہ جو ہم فاسٹ انٹرپیڈیشن بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. فاسٹ انٹرپیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب یوزر اس طرح سے ہینڈ اوور پرفارم کر رہا ہے تو اس دوران جو ہے وہ انٹرپیڈیشن ہم ایک سیشن پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیشن کریٹ کر لیتے ہیں، تو تاکہ جو ایک نیا جو پی ڈی ایس این ہوتا ہے تو جو ٹریفک جو کہ ایگزسٹنگ پی ڈی ایس این پہ آ رہی تھی وہ اس کے پیکٹ لاسز سے اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے اس ٹریفک کو بھی ہم جو ہے وہ فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں نئے پی ڈی ایس میں. تو اس طرح سے جو ہینڈ اوور لیٹنسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا اس کے جو لاسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ انٹرپیڈیشن فاسٹ انٹرپیڈیشن سپورٹ کر کے ہم جو ہے وہ بیٹر پرفارمنس جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اب یہ تھا آج کے لیکچر کے بارے میں. اب آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ کیا ڈسکس کیا؟ سب سے پہلے تو سی ڈی ایم اے 2000 کی انٹروڈکشن دیکھا کہ سی ڈی ایم اے 2000 جو ہے وہ بیسیکلی ایگزسٹنگ ایولیوشن تھی فرام IS 95 A-B towards 3G ایولیوشن. اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ یہ بیسیکلی بہت سیملیس اپگریڈیشن تھی، جو کہ ایگزسٹنگ سسٹم میں ہمیں جو زیادہ چینجز نہیں کرنا پڑی، بلکہ فیو چینل کارڈز جو اس میں ایڈ کر کے ہم نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اپگریڈ کر سکتے ہیں فار 3G سسٹم. اور اس کے بعد جو WCDM میں اور CDMA 2000 میں جو ہم نے اس میں ڈفرنس دیکھا. اب CDMA 2000 بیسیکلی ملٹی کیریئر جو ہے وہ موڈ میں آپریٹ ہوتا ہے. ملٹی کیریئر موڈ میں یہ کہ ایگزسٹنگ سسٹم کا جو چینل بینڈ جو کہ 1.25 میگاہرٹز ہے اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے جو اب ہائر بینڈ وڈتھ کو کیسے اچیو کرتا ہے بائی یوزنگ ملٹی کیریئر کانسیپٹ. ملٹی کیریئر میں کہ اس میں اگر ہم 3 اسپریڈنگ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 کنزیکٹیو ایڈجیسنٹ چینل جو ہیں وہ ان کو یوز کر کے سر 3.75 میگاہرٹز کی بینڈ وڈتھ ایک چینل کے لیے یوز کر سکتا ہے تاکہ ہائر ڈیٹا ریٹ کو اچیو کیا جا سکے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سی ڈی ایم وائڈ بینڈ سی ڈی ایم میں 5 میگا ہرٹز کا چینل تھا، اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ملٹی کیریئر کو یوز کر کے 3.75 میگا ہرٹز کا چینل جو ہے اس میں اچیو کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہائی ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. اب اس کے بعد دیکھا کہ فزیکل لیئر میں جو ہے سی ڈی ایم 2000 میں فزیکل لیئرز میں کیا چینجز ہیں، اس میں لنک اڈاپٹیشن ڈفرنٹ جو ہے وہ میکینزم الگورتھمس میں یوز کیے، یا اڈاپٹیو ہم نے آرتھوگونل کوڈز یوز کر کے یا اسپریڈنگ کوڈ یوز کر کے ہم جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ ڈائنامکلی اچیو کر سکتے ہیں. اور پھر ڈفرنٹ یا ریورس فزیکل چینلز کو ڈسکس کیا کہ ریورس فزیکل چینل کا ہر چینل کا کیا کیا فنکشنز ہے، اور ریورس چینل جو ہے وہ اسپریڈنگ ریٹ 1 پہ یا اسپریڈنگ ریٹ 3 پہ جو اویلیبل ہے یا نہیں، اگر ہیں تو کتنے چینل ہیں، ان کو ہمیں ایک ٹیبل کی صورت میں دکھایا. اور پھر سی ڈی ایم 2000 میں نئے نیٹورک ایلیمنٹس ہم نے کیا اس میں ایڈ کیے. اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے بیسیکلی جو 4 ڈفرنٹ جو ہے نیٹورک ایلیمنٹس ایڈ کیے. ایک ہے پیکٹ کنٹرول فنکشن PCF، پیکٹ ڈیٹا سرونگ نوڈ PDSN جو کہ فورن ایجنٹ بھی ہے، اور اس سے ایک ہوم ایجنٹ ہے، اور ایک آتھرائزیشن اتھینٹیکیشن اینڈ اکاؤنٹنگ سرور جو اس میں ایڈ کیا. اور پھر اس میں موبلٹی مینجمنٹ کیسے پرفارم کرتے ہیں کہ جب ایک یوزر جب ایک PDSN سے دوسرے PDSN موو ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں. اور یہ ہینڈ آف کے ڈفرنٹ جو ہے وہ موڈس ہیں. ہم نے ایک انٹرا PCF ہینڈ آف جس میں کہ ایک ود ان PCF ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں، اور پھر انٹر PCF یا انٹرا PDSN ہینڈ آف جس میں کہ ایک PCF سے دوسرے PCF ود ان سنگل PDSN جو ہے جب ہینڈ اوور ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا اسٹیپس یا کیا پروسیجر ہے. اور پھر اس کے بعد انٹر PDSN جو ہے اس پہ ہم کیسے ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ڈفرنٹ جو ہے وہ الگورتھم دیکھے. تھینک یو ویری مچ. In next lecture, inshallah, we will review all the previous lecture from 1st to 24th lectures, and see you in next lecture. Take care and Allah Hafiz.